ਹਰੀਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਗ ਬੁਨਿਆਦ 1929 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ 1932 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਨਾਲ ਆ, ਮਗਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੀਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਸੂਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸਲਾਹੀ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੀਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਦਰੀਆਂ, ਤੌਲੀਏ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਚਰਸਦਾ ਦੀ ਚਪਲੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਘਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੀਆਂ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਆਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਸਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹਰੀਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਸਮਿल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ारा प्रोग्राम असी एक बार फिर तुहाडे सामने हाज़र हाँ। नाज़रीन, जिस तरह तुसां शुरू विच रिपोर्ट देखी हरीपुर सेंटर जेल की तफसीलन एक रिपोर्ट ही जिहड़ी असां बनाई थी, जित नाज़रीन साढ़े नाल इस वक्त मौजूद ने जेल सुपरिटेंडेंट हरीपुर सेंटर जेल उमैर खान। क्या हाल है सर, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, सब तो पहले मैं सब पूछना कि तुसी इत्थे जेल सुपरिटेंडेंट हरीपुर कदों तो आए हो, इस तो इलावा इससे पहले किधर रहे हो ते किस इलाके नाल तुहाडा ताल्लुक? जी, मेरा ताल्लुक़ तो डेरा इस्माइल ख़ान से है, लेकिन हम रहते पेशावर में हैं। 2015 में मैंने प्रिजन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ज्वाइन किया एज आ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। इस दौरान मैं काफ़ी मुख्तलिफ़ जेलों में मैं एज आ डिप्टी या मेजॉरिटी टाइम में सुपरिटेंडेंट रहा हूँ। करक सेंट्रल जेल में, एबटाबाद में, इसके अलावा मर्दान, पेशावर, चारसदा और आजकल पिछले 1.5 साल से मैं हरीपुर सेंट्रल जेल का मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो शायद नहीं होगी, हो सकता है कि पंजाब में और कराची सेंट्रल जेल इससे जी खैबर पख्तूनख्वा की ये सबसे बड़ी जेल है एरिया वाइज। कैदियों के लिहाज से ये तीसरे चौथे नंबर पे है, लेकिन एरिया के लिहाज से पहले नंबर पे है। आजकल तकरीबन कोई इसका इलाका 600 कनाल है। इनिशियली जब ये बनी थी तो 800-900 कनाल थी ये। यहाँ पर आजकल 5-6 किस्म के कारखाने हैं। पहली जो हमारी मेन प्रायोरिटी है वो है कारपेंट्री, वुड वर्किंग सेंटर है यहाँ पे, जिसमें लकड़ी का काम है। जिस फर्नीचर पे आप बैठे हैं, हम सारे बैठे हैं, ये भी इसी कारखाने में कैदियों ने बनाया हुआ है। ये पिछले 10-15 साल से बंद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको पिछले 1 साल में हमने दोबारा रिवाइव किया है। हमने मशीनरी ख़रीदी है, लोगों को ट्रेन किया हुआ है। इसके अलावा रग्स और कारपेट जो इस जेल की बहुत ज़्यादा मशहूर थी तारीख़ में, हरीपुर सेंट्रल जेल ने रग्स और क्लॉथ प्रोडक्शन में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस भी जीते हैं, जिसके मेडल्स और सर्टिफिकेट अभी भी हमारे पास हैं। वो भी बंद हो गया था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिवाइव किया है। इसके अलावा चारसदा के चप्पल बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर का काम सिखाया जाता है, फ़िश फार्मिंग है, गमले बनाए जाते हैं।
اور جو مین چیز ہے جو کہ قیدی بڑے شوق سے سیکھتے ہیں وہ ہے ٹیلرنگ اور الیکٹریکل کورسز. ان کے ڈپلومے بھی ہیں اور لوگ اس کو ایز اے مطلب روزگار کے طور بھی جیل کے اندر بھی قیدی کام کر رہے ہیں. قیدیوں کے کپڑے سیتے ہیں, اسٹاف کے کپڑے سیتے ہیں, جس سے وہ باقاعدہ طور پہ پیسے کما رہے ہیں. ہمارے ریسنٹلی رولز پاس ہوئے ہیں جس میں جیل کے کارخانے میں جو کام سے پروفٹ آئے گا اس کا 30% انہی قیدیوں کو جائے گا. ریسنٹلی ہم نے جو پروفٹ کمایا ہوا ہے وہ چپلیوں چارسادہ چپل کے سیل سے, جس میں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے لگتا ہے پچھلے مہینے 10-15 ہزار روپے اس سے کمائے ہیں اپنے لیے, صرف اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب گملے بکے تھے ہمارے تو وہ بھی ان لوگوں کو اس کے پیسے جاتے ہیں. فرنیچر ہمارا ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے, ہم نے فی الحال اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا, ہم نے اس کا کیٹلاگ وغیرہ بنا لیا, لیکن جب یہ سیل آؤٹ ہوگا پراپر ایک کمرشل بیسس پہ تو ان قیدیوں کو بھی اس کے پیسے جائیں گے. یہ ہمارے رولز میں آ چکا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ ہمارا جیل شو روم تھا جو کہ جیل کے بیسیکلی انٹرنس پہ تھا. اب وہ علاقہ سیکیورٹی کی وجہ سے بالکل انٹرنل ایڈمنسٹریشن میں آ گیا ہے. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ جو جیل بازار ہے وہاں پہ ہماری کچھ جیل کی پراپرٹی ہے جہاں پہ شو روم بنائیں, تو کوئی بھی بندہ مارکیٹ کی طرح جا کے وہاں پہ آرڈر دے سکتا ہے, تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ کر کے وہ فرنیچر وغیرہ بنا سکتے ہیں اور اس کو لے جا سکتے ہیں. دیکھیے جیل تو سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے, سینسٹیو ہے. یہاں پہ جو ہمارے پاس قیدی ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معمولی نوعیت کے کیسز میں آئیں گے, لیکن بعض ایسے ہیں جو کہ بڑے سیریس آفینسز میں آئے ہیں, دہشت گردی کے کیسز میں آئے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ خطرناک بھی ہے, اور جب ایک بندے کی آزادی سلب ہوگی تو ظاہری بات ہے خوش تو نہیں ہوگا, کیونکہ آزادی نعمت ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جیل مطلب جرم کے بعد لوگ آتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو رہائش ہو وہ کم از کم اتنی خراب نہ ہو کہ لوگ اس کو ڈبل اذیت سمجھیں. انگریز دور میں یہ جیل جو ہے نا بڑی سرسبز و شاداب ایریا میں بنی ہے. یہاں پہ بڑے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراؤنڈز ہیں اور سارا جیل درختوں سے بھرا, فش فارمنگ ہے یہاں پہ. پاس میں تو جو ہے نا ڈیری فارم بھی رہے ہیں. تو یہ جیل باقی نسبتاً تھوڑی بہتر اس لیے کہ یہ بڑی گرین سی ہے, سرسبز ہے, یہاں پہ گراؤنڈز ہیں, اس لحاظ سے آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ پارک جیسا لک دیتا ہو. تو اس لیے دوسرا یہ کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ کم از کم یہ نہیں سوچتے کہ اسٹاف بڑا ظالم ہے. ہم اپنے اسٹاف کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہیومن رائٹس کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں. اور مین جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پریزن انڈسٹریز کو ہم نے ریوائیو اسی لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو رکھ سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جیل میں بھی اپنا ٹائم اچھا گزاریں گے اور کانفیڈنٹ بھی فیل کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ میں ایک کنسٹرکٹیو طور پہ امپروو ہو رہا ہوں. اور پھر باہر جا کے یہ لوگ اسی جو اسکل انہوں نے سیکھے ہیں ان کو استعمال کر کے روزگار بھی سٹارٹ کریں گے. یہ جو کارخانے ہیں ان کے علاوہ بھی ہم نے یہاں پہ 5-6 مہینے ڈرگ ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹر روانہ کیا تھا. فار دا ٹائم بینگ وہ اب ہمارے سائیکیٹرسٹ کے ٹرانسفر کی وجہ سے بند ہو چکا ہے, لیکن جو لوگ نشے استعمال کرتے ہیں, نشہ آور چیزیں, ان کے لیے ہم نے بنایا تھا. ان کا یہاں پہ باقاعدہ اسپتال میں علاج ہوتا رہا ہے. 125 لوگوں کا ہم نے سکسیزفلی علاج کیا ہے جو کہ اب الحمدللہ منشیات کا کام نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے جیل کا آنا مثبت ثابت ہوا ہے, اور امید ہے کہ وہ باہر بھی اسی طرح اچھا ٹائم گزار رہے ہیں. آنیسٹلی میں نے جو دیکھا ہے نا, کافی لوگ جو کیسز میں آتے ہیں وہ شاید انہوں نے اگر اس ٹائم 5-6 منٹ صبر کر لیا ہوتا تو وہ شاید 302 نہ کرتے, یا ان کے ہاتھوں کسی کو اذیت یا زخم نہ پہنچتا. تو مشکلات لوگوں پہ آتی ہیں, لیکن میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں. اگر کوئی مسئلہ آ چکا ہے تو اس ٹائم اپنے ہوش سنبھالے اور یہ بندوقوں سے کھیلنا وغیرہ چھوڑیں. اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کرے, اس مسئلے کو ایک صبر سے حل کرنے کا سوچیں. اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ جو قانونی ادارے ہیں ان کے تھرو اپنے مسائل کو حل کریں, نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں قانون بالکل نہ اٹھائیں. تو امید ہے کہ اس سے آپ کے مسئلے تھوڑے لیٹ حل ہوں گے, لیکن آپ کے ہاتھوں سے کم از کم وہ جرم نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو جیل جیسے مشکل جگہ پہ آ سکتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ہمارے ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ ہری پور سینٹرل جیل عمیر خان, جنہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. اور یقین کریں میں جیل میں ابھی ہوں یہاں سب جیل ہری پور میں, تو یہاں پر جو اندر جس طرح قیدی یہاں پر ہیں ان کے جو ہنر سکھائے جا رہے ہیں, اور ایک میں تو کہتا ہوں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی انڈسٹری میں آ گیا ہوں. تو بالکل قید تو قید ہوتی ہے, لیکن جس طرح بھی انہوں نے عمیر خان نے بڑا اچھا میسیج دیا کہ عدم برداشت اور 5-6 منٹ اگر آپ سوچ کے اس چیز کو قانونی طور پہ حل کریں تو وہ جرم سرزد نہ ہو, ہمارا ایک معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ناظرین
ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آتے ہیں کہیں نہیں جائے. جی ناظرین, ایک بار پھر سب پروگرام میں خوش آمدید آخنے, جس طرح کہ اج اسی موجود ہاں ہری پور سینٹرل جیل میں, جس طرح سٹوڈنٹ صاحب نے بڑی تفصیلاً گلاں کیتیاں, عمیر خان نے سارے نال اس وقت موجود نے مقدس خان صاحب جڑے اسسٹنٹ سپرڈینٹ نے, انہوں کو پوچھتا کہ جس طرح کہ ناظرین میں پروگرام سٹارٹ بھی جساں دیکھا کہ اتنے ٹیکنیکل کام تے سکھائے جلتے ہیں, ہنر سکھائے جلتے ہیں, کارخانے بھی لگے دے. جس طرح میں آیا میں آخنا کہ ہری پور ایک جیل جڑی ہے انجو لگتا ہے کہ ایک مدرسہ ٹائپ, جس طرح میں آخنا کہ اتنے ہر چیز سکھائی جلتی ہے. مقدس خان صاحب تسی ٹھیک ہو؟ بالکل جی. اچھا مقدس صاحب, یہ تو گلاں ہو گیا ٹیکنیکل ایک چیز ہے نا, اس تو علاوہ مطلب جس طرح کے ڈگریاں وغیرہ لوگ یہ جو لوگ ہوندے جس طرح کے باہر نہیں پڑھتے جیل بچ آیا, یہ جا کوئی تعلیمی نظام ہو رہا ہے جس پہ جو اپنا ٹیکنیکل تو علاوہ پڑھائی وغیرہ اتوں کرو, یا انہوں پھر جس طرح کے جڑے لوگ ڈگریاں کے دن انہوں پھر سزاؤں میں بھی کمیاں ہوندیاں نے, اس کے بارے میں کیا آخسو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. جس طرح تساں پہلے سپرڈینٹ صاحب دسیا جیل بچ مختلف قسم دے فلائی کام ہوندے ہیں, اصلاحی کام بھی ہوندے ہیں. اصلاحی کام دو طرح دے, ایک انہاں ٹیکنیکل اسی تعلیم دینے ہیں, دوئی انہاں کسی اتھے تعلیم دینے ہیں دو طرح دی, دینی تعلیم بھی دینے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی دینے ہیں. کیونکہ اساں کول تساں دسیا قیدی جان سر ہیں, یہ سینٹرل جیل ہے, یہ پورے ہزارہ ریجن دی جڑی سارے تو بڑی جیل ہے اوے. باقی بھی جڑے علاقے دے قیدی نو ادھر آندے ہیں. جس طرح تساں پروگرام دا نام ہے ایوالے ہزارہ, تے تساں کافی پتہ ہے ہری پور دی جیل بڑی مشہور ہے. اس دی وجہ ہی پرانے لوگ بھی تھے دریا تے تولیے یہ جیاں چیزاں بڑیاں استعمال ہوندیاں ہیں کیونکہ لوگ کام کرتے. پھر اس دوران بھی دہشت گردی دی کچھ لہر آئی ہے, وہ چیزاں دا فوکس ہٹ کے, لیکن اس دوران جڑی تعلیم دا جڑی توجہ ٹکی رہی ہے وہ بالکل اسی طرح ٹکی رہی ہے. اتنے قیدی بھی مختلف قسم دے آندے, کوئی بالکل ان پڑھ ہوندے, کوئی پڑھے لکھے دے ہوندے, کسی نے میٹرک کیتی دی ہوندی ہے. اس دی سابقہ تعلیم دیکھ کے اتنے تعلیمی انتظام مطلب کوئی ادھوری تعلیم جس کی ہاں جی بالکل اس طرح, بالکل اس طرح. مطلب جیسا بالکل پڑھنا نہیں آتا اس واسطے بھی اتنے بندوبست ہے. بھی جس طرح میٹرک کی تھی ہے وہ میٹرک تو اگے ایف اے بھی کر رکھتا ہے. اتنے اندر اساں دے اپنے بھی جیل خانے دے استاد بھی ہیں. اس تو علاوہ کچھ یہ پڑھے لکھے دے قیدین جس طرح سن کو ہیں جنہاں سن ماسٹرز بھی کیتے دے, ایم فل بھی کیتے دے, وہ پھر انہاں بندیاں پڑھاندے ہیں جنہاں سن جڑے نہیں پڑھے دے. دینی تعلیم واسطے اتنے جمعیت ایک ٹرسٹ ہے. اصل دے جیل دے بھی قاری صاحبان ہوں جڑے حفظ بھی کراندے, ناظرہ بھی کراندے, ترجمہ بھی کراندے. اس کا ایک بہت ریکارڈ ہے تو سکو بھی نال اسی دسا, لیکن یہ دسنے ہے کہ جس لیول دی جنے دی باہر تعلیم ہے اس تو یہ اسی سے شروع کرنے ہیں. اتنے مقدس خان صاحب یہ جڑیاں لوگ تعلیماں جس طرح کرتے ہیں زیادہ مطلب یا کچھ کا اچھا بھی اویئر ہوئے, ایک یہ مطلب سزاواں کنہاں لوگوں دی معاف ہوندی کس لیول تک ہوندی ہیں کہ جس طرح کوئی ڈگری کہندا ہے اتنے کوئی پڑھدا ہے اس سے کوئی سزاواں بھی معافی ہوندی ہے؟ بالکل اسی طرح ہوندا ہے. جڑی اسی اتنے تعلیم دینے اصل بچ انہاں دی اسی اصلاح کر رہے ہونے ہیں کیونکہ آپ بڑے ٹینشن بچ ہوندے ہیں. ہن ایک بندے اس 25 سال قید ہو گئی ہے, کسی 14 سال ہو گئی ہے. پھر اس بچ ایک پاکستانی قانون بچ ایک انہاں واسطے یہ بھی رعایت ہے وے کدے تے تعلیم حاصل کردے ہیں. مثال کے طور تے میٹرک کردے تے اس دی 1 سال معافی کٹ چلسی, ایف اے کرسی 1 سال اور معافی کٹ چلسی, ناظرہ قرآن پاک کرسن 1 سال معافی کٹسی. مطلب دن رات یا نہ دن رات والا کنسیپٹ نہیں ہوندا. اچھا وہ چیز ختم ہو نہ وہ شروع دا نہیں. مطلب 25 سال جنے دی قید ہے, ٹھیک ہے, اس دوران کدے وہ تعلیم حاصل کردا ہے, ٹھیک ہے, میٹرک کر کے دی اس دی 1 سال قید کٹ کی مطلب 24 سال گزارسی. اس دوران حفظ کر کے دے 2 سال اس دی اور قید کٹ چلسی. مطلب اس طرح کدے وہ تعلیم مختلف ڈگریاں کردا رہے جیل دے اندر 5-6 سال اس دی اس طرح سے معافی مل جلتی ہے. اچھا مقدس خان صاحب یہ جس سے گلاں پہ کرتے ہو یہ زبردستی کراندے ہو یا کوئی دیکھو ہوندہ ہے نا کہ میں تے باہر نہ پڑھے تے اس عمر چان زوریوں پڑھاندے نے اسکولاں کون بہندا ہے, دیکھو کدے پڑھنے تے پہلے ہی پڑھا ہوا دیکھو باہر ایک دم آن کے تھے. میں تھوڑا دسو کہ جو اتھے آن کے بالکل انسان بن کے جو ہے نا اپنی تعلیم ہر چیز آن کردا ہے یا بالکل یا کچھ اس طرح دیکھو باہر جڑا نہیں پڑھدا جس طرح تسی نہیں پڑھے تو اس دا وقتی فائدہ نہیں نظر آیا, انہاں فائدہ اپنا نظر آندا ہے نا. مطلب اساں پتہ ہے میں 1 سال امتحان دیتا تے 1 سال میری قید کٹ چلسی. قید جتھے بھی ہوے قید سخت چیز ہے. ہاں جی تے او انہاں پتہ ہے ایک جیل دا ماحول وہ اچھا رہندے, دوسرا وہ آپ مصروف ٹکے رہندے اور اس میں کوئی زبردستی نہیں. مطلب تعلیم اسی زبردستی جڑے چھوٹے بچے انہاں کسی کلاس انہاں دی ہوندی ہے مطلب جس طرح سکول دی روٹین ہوندی ہے تے باقی انہاں دی مرضی وہ پڑھ سن اور انہاں فائدہ ہے اس میں بڑا فائدہ ہے. کرسی تو لازمی پڑھ سن. بہت بہت شکریہ مقدس خان صاحب. ناظرین اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہری پور سینٹرل جیل ساڑھے نال موجود ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملک امان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت جی. ان کو بولوں یا اردو؟ جی اردو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا.
اچھا چلیں اردو میں بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں ملک امان صاحب, یہاں پر جس طرح کی روٹین کیا ہے قیدیوں کی, جیسے ہوتا ہے نا کہ اتنا اس کو قید رکھنا ہے, اندر بارک میں رکھنا ہے, کھیل کود بھی ہوتی ہے اور ہنر کا ٹائم بھی ہوتا ہے, تو یہ کیسے مطلب تھوڑا سا کیسے مینیج کرتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بس یہ تو صبح مطلب لاک اپ آج کل 6:25 پر لاک آؤٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ کھول کے پھر اس کے بعد وہ اپنا اپنا ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں, جو اس کو ٹکٹ پر الاٹ لیبر ہے وہ اس کے مطابق کام کے لگ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے جے اسٹاف اپنا اپنا پارٹی کی شکل میں وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی فیکٹری جاتا ہے, کوئی لنگر جاتا ہے. مرضی سے جاتا ہے یا روٹین بنائی ہوتی ہے؟ نہ جی روٹین ہے, یہی اس کے اپنا اپنا لیبر اس کے الاٹ ہے, جو ٹکٹ پر ہے اس کے مطابق وہ اپنے اپنے کام سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. مطلب ایک شیڈول کے تحت جتنے بھی قیدی ہیں کیٹیگریز رکھی ہوتی ہے, یا ہر قیدی کا یہی روٹین صبح سب کو نکالنا, یا ہر قیدی کا جس کا جدھر بھی لیبر ہے اور اس کو روٹین کے مطابق پھر اسی پہ سبق لگایا جاتا ہے. پھر اس کا اپنا ٹائم ہے, اس کے مطابق اس کی چھٹی کا ٹائم ہے, اور اس وقت تک وہ اس میں مصروف رہتا ہے. اچھا اس میں جو منشیات جو عادی ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب روٹین تو ظاہری بات ہے تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے کیونکہ سنبھالنا, تو ان کو بھی اس روٹین میں یا اس کو ہٹ کے کچھ نہ, اس کو الگ سپورٹنشپ کے حکم پر اس کا الگ سیکٹر جگہ بنایا ہے, اس کو منشیات سیکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم ادھر ہی کنپینڈ کرتے ہیں, اس لیے تاکہ وہ اور لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے. جب سے ہمارا سیب بھی آیا ہے پہلے سے یہ قانوناً یہ چیز ہے کہ اس کا کلاسیفیکیشن ہو جائے, اور بچوں کے لیے علیحدہ سے بچوں کے لیے الگ, بوڑھوں کے الگ, اور بیماروں کے لیے الگ, اسی طرح اپنا اپنا کیٹیگرائز پر وہ ڈالے جاتے ہیں. اچھا یہ جو قیدی جتنے بھی یہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کو مختلف ظاہری بات ہے کام بھی لیا جاتا ہے, تو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو کچھ جو ٹیکنیکل مائنڈ ہوتا ہے, اور جیسے میں نے دیکھا ادھر ابھی وہ جو کاریگر ہے ایک چپلی بنا رہا ہے یا کچھ, تو ان کو پھر اس میں پرمنٹلی ہوتا ہے, اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے, جو ہنر وہ ایز اے ٹیچر کام سکھاتے ہیں. اللہ سارے 8 گھنٹے اس کا ورک ہوتا ہے نا جی. وہ لیبر ہے, وہ جدھر اس کے لیے مثال فیکٹری کو ایک آدمی جائے, اس کا فیکٹری لیبر لکھا جاتا ہے ٹکٹ پہ, ادھر پھر فیکٹری کا مینیجر وہ ڈیوائڈ کرتا ہے, وہ ادھر ملاحظہ کر کے ایک سے پوچھے جس کے ساتھ اس کا زیادہ وہ موضوع سمجھتا وہاں پہ اس سے وہی کام لیا جائے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملک امان صاحب. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو. جی ناظرین تساں گلا سنیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملک امان صاحب اس طرح دسیا کہ اتنے جتنے بھی اندر کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں انہوں دی روٹین کی ہوندی, اس حوالے گل ہوئی. اسی ہوں گل کرساں ساڈے نال موجود نے سیکورٹی آفیسر ارشد خان. ارشد خان صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو تسی؟ مہربانی جی, شکریہ. اچھا ارشد خان صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر دیکھیں سب سے جیل میں مین چیز ہوتی ہے سیکورٹی, تو وہ سیکورٹی کیسے مینیج ہوتی ہے, اور یہاں پر ٹائم جتنا ہوتا ہے مطلب ظاہری بات ہے ان کو بھی فریش ہی رکھنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکورٹی کے لحاظ سے تو ہماری اپنی سٹاف ہے, اور ان کے ساتھ ہماری سیکورٹی ایجنسیز بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ, جس طرح پولیس ہے, ایلیٹ ہے, اور دوسرے ایف سی والے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈپلوائے ہے. سیکورٹی کے لحاظ سے ہماری بیرونی ٹاورز ہیں, جو پیرامیٹر والز پہ ہمارے 9 ٹاورز ہیں اس سے, اور بیرونی سیکورٹی جو ہمارے ادر پوائنٹس ہیں اس سے ہم اس کو کور کرتے ہیں. اور باقی ہماری اپنی جو جیل کی سٹافس ہیں ان کو ہم اندر جو ہماری پیرامیٹر وال اس پہ ہم ڈپلوائے کرتے ہیں. جی جیسے کہ ابھی ہمارے عمر صاحب نے بتایا, ہماری جو جیل کی ایریز ہیں, تو اس کے علاوہ ہم نے ابھی ہمارے جو ایکس مینز ہیں, جو ایکس فوجی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں, ان کو بھی ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس نزدیک ہماری اپنی ایک ٹریننگ سینٹر ہے, ان کو ہم وہاں سے ٹرین کرتے ہیں اور پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا صاحب میں یہاں پوچھنا چاہوں گا, جس طرح باہر پولیس میں ہم اکثر جاتے رہتے ہیں, یہاں پر ان کی نفری نہیں پوری ہوتی, تو آپ کو بھی کوئی گلہ ہے یا نفری وغیرہ یہاں پر پوری ہے, اس حساب سے کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے نا جی بالکل. ہری پور ضلع بن گیا, تھانے بن گیا, لیکن کم نفری میں بھی وہ کام علاقہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پر سیکورٹی کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی تو نہیں؟ بالکل بے شک ہمارے پاس بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہماری سٹاف کی کمی ہے. جس طرح جتنا اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کے مطابق نہیں ہے, تو وہ وقتاً فوقتاً پورا ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر بڑی فوکس ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جی سیکورٹی آفیسر ارشد خان صاحب. جی ناظرین پروگرام جاری ہے, سارے موجود نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ شبیر احمد صاحب موجود نے.
ਅੱਛਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਖਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ की जो मैनेज कर दे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਫਰਦਨ ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ CJI ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਂ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। मतलब शबीर अहमद साहब ये बड़ा सेंसिटिव काम होंदा है बेचारे उन्होंने ये जी देखे ना सा मतलब ओवरऑल असी गल करने जनाब मैं तो खैर हरीपुर दा इत्थे मैं जी चीज़ नहीं देखी जैसे हाईलाइट कर सका, पर अक्सर लोग आते हैं साढ़े साल जेलें च हो गए, असें वकील नहीं, असें को पुछता नहीं, जिस तरह असें गल की उमैर खान साहब खुद जुल दिन देखते हैं, तो इन्हां दे अखराजात या इन्हां ये करना ये तुसां कोई हुकूमती हिसाब ते होंदा है या किस तरीके नाल होंदा है? अखराजात किस किस्म के मतलब ज़ाहिर गल है वकील या सरकारी वकील जो है जिस को CJI साहब आर्डर करते हैं उस सरकारी फीस मिलती है, अच्छा, और बाकायदा मुलजम उस दसे जुलता है कि तो फलाना वकील असा देता है, अगर उस एतराज़ होवे वो बेशक अपना वकील चेंज भी कर सकता है, उस सहूलत है, फोक्स उससे ज़बरदस्ती नहीं की जुलती, वकील उस मिल जुलता है, और उस सरकारी जो कुछ है उस अंदर राशन बेहतरीन किस्म का होंदा है, किसी किस्म का। अच्छा शबीर साहब और के मसाइल होंदे ने जी अदालती थोड़े जे दसो? अदालत जी अक्सर औकात पुलिस जो है पुलिस की नफरी ज़रा कम होंदी जी तुसें पता है अमूमन पूरे सूबे च एक रिपोर्ट नहीं सारा डिस्ट्रिक्ट में जो मसले मसाइल हैं, चंद एक साढ़े कोल इंतहाई खतरनाक किस्म के मुलजम होंदे ने जिन्हां बाहर पेश करना सिक्योरिटी रिस्क होंदा है, वो असी फिर ना भेजते, उन्होंने खाली वारंट अदालत जुलते हैं, बकाया जो ज़्यादा खतरनाक होंगे उन्होंने स्पेशल पुलिस गार्ड से असी पर्चा करने हैं, वो अलग बख्तरबान गड्डी आती, मुख्तलिफ कैटेगरियाँ असी जो पुलिस तलब करने हैं, मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल अगर अवलाती उसे नॉर्मल गार्ड आती है, जो ज़्यादा टेररिस्ट खतरनाक है उस बख्तरबान गड्डी आती, जो उससे ज़्यादा खतरनाक है उसका खाली वारंट जुलता है, और जज साहब उस वीडियो लिंक के जरिए इतने साढ़े को सहूलत है। बिल्कुल मैं अदालत साहब ये पूछना चाहना, देखो क्या आया इस तरह हो सकता है कि खुसूसी अदालत जी जेल के अंदर ये मुमकिन मेरे ख्याल है कानून भी नहीं, बिल्कुल वो जज साहब जो है बाज़ औक़ात खुद इत्थे भी आते हैं, वो छोटे केस जो लावारस होंगे हैं जिन्हें मामूली केस होंगे ने इत्थे कैंप कोर्ट लगता है, अच्छा हाँ कैंप कोर्ट उत्थे उन्हें जो उन्हें रिहाई के आर्डर होंगे, ये तकरीबन हर 14 दिन 15 दिन बाद इत्थे कैंप कोर्ट लगता है, ये जज साहब नॉमिनेट करते हैं ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਐਵੇਂ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੀਟੀਨੇਚਰ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਛੋੜਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जिस तरह शबीर अहमद साहब की गल की, मैं शुक्रिया अदा करना जेल सुपरिटेंडेंट हरीपुर उमैर खान साहब बड़ी तफसीलन उन्होंने गल्लां कीतियां, ते जिस तरह हरीपुर जेल के बारे डॉक्यूमेंट्री भी देखी स्टार्ट में जो साड़ी रिपोर्ट ही, तो जिस तरह लोग बाहर सोचते हैं कि जेल पुराना एक कंसैप्ट होंदा है कि जेल अबे जी की होंदा है, मतलब उससे एक एम पेश होंदा है कि हर बंदा एक डरदा है, डर खौफ होंदा है। यकीन करो अज मैं विजिट किया इस जेल में हरीपुर जेल में कि माशाअल्लाह जिस तरह कि मैं तो शुरू भी प्रोग्राम में दसिया कि एक मदरसा टाइप है, तो सुपरिटेंडेंट साहब की जी मेहनत ने इतों उमैर खान साहब ने जिस तरीके बंद कर खाने मैं इतने वो देखा कि पुराने अंग्रेज़ दौर की जी चीज़ा इतने बनी दी उन्होंने भी इन्होंने फंक्शनल किया, तो काफ़ी जी चीज़ा कि एक अंदर जिस तरीके एक कैदी जोड़े हैं एक इसलाई काम भी इस पिछे है कि वो हुनर भी सीखते हैं, लेकिन मुआशरे में बाहर जुल के वो ये जो हुनर सीख के इतों जुलते हैं कि वो गलत एक्टिविटी तो बच सकते हैं। नाज़रीन अज का प्रोग्राम में उम्मीद कर सब पसंद आया उसी अगले प्रोग्राम नाल फिर किसी नवे टॉपिक ते हाज़र हो, अपने मेज़बान मेहर सी मां इजाज़त तो दुआएं याद रखो, सोने वाले वाले।